अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, आज अडियाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि 1.5 घंटे तक उनके बच्चों से टेलीफोन पर उनकी गुफ्तगू हुई है और अखबारात की सहूलत को भी बहाल कर दिया गया है। आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उनके बच्चे सियासत या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि वो उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अलीमा खान साहिबा की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। उनका ये मानना था और ये कहना था कि कासिम और सुलेमान एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अब अलीमा खान साहिबा की उम्मीदें तो बानी के बच्चों से वाबस्ता हैं, लेकिन बानी के बच्चों की उम्मीदें अब भी सदर ट्रंप से वाबस्ता हैं। एक बरतानवी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कासिम और सुलेमान ने कहा है कि अमरीकी सदर एक ऐसी शख्सियत हैं जो उनके वालिद के केस में फ़र्क डाल सकते हैं, इसलिए हम उनसे मदद या हिमायत की उम्मीद रखते हैं। आज हमने इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना है। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कासिम और सुलेमान की पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी का ख़्वाह कौन है? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो आज ये बात कासिम और सलमान के हवाले से कही है, पार्टी के लिए नहीं कही। ये तो उन्होंने अपनी हमशीरा मोहतरमा को कही है, जो ये कह रही थी कि वो पाकिस्तान आएंगे और एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। और यहाँ पर 2-3 हफ्तों से हम भी अपने प्रोग्राम में ये बात कह रहे थे कि जो उनकी हकीकी वालदा हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान की सियासत में वो हिस्सा लें या वो एहतजाज में। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि ये इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। अच्छा। और आज उनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने 1.5 घंटा तक उनकी गुफ्तगू। देखिए, बाप और बेटों का रिश्ता बड़ा जज्बाती है और ये बात जो उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेरा ख्याल एक सियासी लीडर को ये नहीं कहना चाहिए। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि जब आप कौम के बच्चों को एहतजाज के लिए उकसा रहे हैं कि वो सड़कों पे आएँ, सड़कों पे आके एहतजाज करें, तो अपने बच्चों के लिए वो ये चॉइस रख रहे हैं कि वो एहतजाज या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा ना बने। मैं आपको सियासी तारीख का हवाला देता हूँ। देखिए, बात है कि माजी के अंदर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में गए हैं तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा मैदान के अंदर आई हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब गए हैं तो मरियम नवाज साहबा मैदान में आई हैं। खुद कलसूम नवाज साहबा भी मैदान में। लेकिन फिर मरूसियत का इल्ज़ाम भी तो देखिए, मैं मरूसियत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि मरूसियत के तो हम खिलाफ हैं, लेकिन फिर इनके बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है, फिर इनको भी सौंपतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो बात यह कि ये जनूबी एशिया की सियासत का हिस्सा है। लेकिन खान साहब ने जो बात कही है कि जी वो आके एहतजाज या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, देखिए हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि बजाय इसमें उलझने के कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाजी ऑप्शन से नतीजा खेज नहीं हुए। देखें, एहतजाज एक जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा है। माजी के अंदर पोलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती रही हैं, एहतजाज के लिए माहौल भी होता है, मौके भी होते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक मरलावार होता है कि पहले मरले में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, दूसरे मरले में एहतजाजी जलसे होते हैं, तीसरे मरले में लॉन्ग मार्च होता है, तो फिर किसी बड़े इक़दाम का ऐलान किया जाता है। दरअसल ये सारे ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ बरूए कार ला चुकी है। और ये जब पार्टी के अंदर ही तहरीक मौजूद नहीं है तो वो एहतजाज की तहरीक कैसे कारगर होगी। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी के तौर पे, देखो मरियम, हमारी कौमी सियासत का बड़ा अलमिया ये है कि जो लीडरशिप को इतना बाख्तियार कर दिया जाता है कि पार्टी से कभी मुशावरत भी नहीं होती। यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ का बड़ा अलमिया ये है कि पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन तारी है। और कन्फ्यूजन क्या है कि कुछ अक्सरियत जो है वो नहीं चाहती कि जी सड़कों पर निकला जाए। अच्छा। और जो लोग सड़कों पर निकलना चाहते हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है वो सबको मालूम है। और खान साहब की सियासत का देखें, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि लीडरशिप हमेशा अपने वर्कर्स का सोचती है कि उसमें से कोई सियासी रास्ता निकाला जाए। माजी की सियासत में लोगों ने रास्ता निकाला है। पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा कड़ा वक्त देखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी फैमिली अंदर कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला है। वो ना खुद रास्ता निकाल रहे हैं, ना किसी को रास्ता निकालने के लिए रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ना, पाकिस्तानी सियासत में जब रास्ता निकालने की बात होती है तो फिर मुखालिफिन डील की बात करते हैं कि ये डील ले रहे हैं और एनआरओ कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। किसने डील नहीं की? और मैं समझता हूँ जिन पे हम डील का इल्जाम लगाते हैं वो खुद तो नहीं इनके पास जाते, ये जाते हैं उनकी तरफ। बात है अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के रूट्स हों लोगों में, वो लोगों की आवाज़ बनते हों, उनके मसाइल और मुश्किलात का हल करते हों,
پھر کوئی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا. یہ ترکی کی مثال ہے. اس رات ہم یہاں پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی, ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر ٹیک اوور ہو گیا, لوگ باہر نکلیں گے, اس لیے وہاں پر ڈیموکریسی ڈیلیور کر رہی تھی, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جب واقعتاً جمہوری ہوں گی پھر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ جی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کولیگ یہاں کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے, تو میں کیا کہا کرتا تھا کہ یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اگر عوام ساتھ ہو, عوام ساتھ کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آج عوام لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف مقبولیت ہی میٹر نہیں کرتی, قبولیت ہونا بھی ضروری ہے. بڑی تلخ حقیقت ہے, اس کا اعتراف کرنا چاہیے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک آدمی کو پکڑ کے جس کی 3 سال اسٹرگل ہو اسے پاکستان کا سیکرٹری جنرل بنا دیں گے, وہ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے گا, تو عام آدمی کیوں نکلے؟ آپ اپنے بچوں کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں, تو لوگوں کے بچوں کو تو نہ, آپ اپنی سیاسی آگ کا ایندھن پاکستان کے بچوں کو نہ بنائیں, پاکستان کے بچوں کو پڑھنے کی طرف لگائیں تاکہ پاکستان آگے کی طرف جائے. لیکن فی الحال ہم بانی کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم پاکستان نہیں بھی جا سکے تو بیرونی ملک سے ہی والد کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. صدر ٹرمپ کا بھی انہوں نے نام لیا. کیا انہیں کامیابی مل سکتی ہے خان صاحب کی مشکلات کم کرنے میں؟ کوشش کرنے سے تو آپ روک نہیں سکتے نا کسی کو, اور کسی کی خواہش ہے یا چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تو اس سے تو نہیں روک سکتے. باقی رہا کہ صدر ٹرمپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اب ان کے مفادات کے حوالے سے کہ مدد کریں, کس طرح کی مدد کریں, کیوں مدد کریں. باقی رہا جہاں تک ان کے پاکستان آنے کا تعلق ہے بچوں کا, وہ پاکستانی کانٹیکٹ سے باہر ہیں, لہٰذا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ موومنٹ میں حصہ لیں گے یا موومنٹ میں آگے کوئی کریں گے, وہ سمبلزم کے طور پہ پارٹی ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے کیونکہ کرائسس کی سچویشن ہے. اور جو پی ایم یا پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت نارمل فنکشننگ پارٹی نہیں ہے, اس پہ وہ کرائٹیریا آپ نہیں لگا سکتے جو کہ ایک نارمل فنکشننگ پارٹی پہ ہوتا ہے. آپ نے کہا پارٹی انہیں استعمال کرنا چاہتی ہے, پارٹی حقیقتاً استعمال کرنا چاہتی ہے یا صرف علیمہ خان نہیں, صاحبہ؟ استعمال کرنے کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا, وہ جو ہے نا اس کو سمبلزم کے طور پہ کہ وہ اس سے موبلائزیشن ہوگی, جو کہ میرے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ یہاں آباد ہوتے رہتے, پاکستان کے حالات کا پتہ ہوتا اور پھر وہ کوئی ایک رول پلے کرتے, تو اس طرح باہر سے آ کے تو آپ موومنٹ نہیں چلا سکتے نا. تو ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک امپیکٹ ہوگا جب وہ آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ موومنٹ میں حصہ لیں گے یا موومنٹ کو کوئی خاص ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹیز جو ہیں نا, جب حالات کن پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ایک موومنٹ چلتی ہے, اس وقت جو ہے نا کوئی بھی پارٹی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد اب پارٹیز پہ کم ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی آؤٹ آف دی وے جانے کو تیار نہیں ہے. یا تو یہ ہو نا کہ ان کو یہ امید ہو کہ اس موومنٹ سے ان کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی, تو وہ تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے. اس وقت تو لڑائی بڑے لوگوں کی ہے پاکستان کے اندر, اور عوام پس رہے ہیں, عوام پستے رہیں گے. عوام کی بہتری کا تو کوئی سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ فرصت ہی نہیں ہے کہ عوام کی بہتری سوچی جائے. تو بڑے لوگوں کی جنگ ہے, تو دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون جیتتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جنگ ہے نا, جمہوریت کی جنگ ہے, مختلف لوگوں کی انا کی جنگ ہے. کسی کو ایڈوانٹیج ہے اپنی انا کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ وہ ریاستی قوت ان کے ساتھ ہے, کسی کے پاس انا کو آگے چلانے کی اپرچونٹی نہیں ہے, لیکن وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرے نزدیک پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ آ کے رکی ہوئی ہے کہ نہ یہ آگے جا رہی ہے نہ یہ پیچھے جا رہی ہے, اور اس سے پاکستان کے حالات کے بہتر ہونے کے امکانات جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں ایک جمود کی سی کیفیت ہے جو کہ بالکل ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. رسول بخش رئیس صاحب, باپ بیٹوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ باضابطہ ملاقات میں بدل سکتا ہے؟ قاسم اور سلیمان آئیں گے, اور کیا کوئی ان کی ملاقاتیں اور جس مدد اور حمایت کے اشارے وہ کر رہے ہیں وہ انہیں مل سکتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے. اگر بات چیت ہوئی ہے بہت عرصے کے بعد اور ایک اچھا وقت ان کو دیا ہے بات چیت کے لیے, تو یہ خوش آئند ہے, اور یہ
پہلے بھی ہونا چاہیے تھا اور آگے آئندہ بھی ہونا چاہیے. تو اسے غالباً شاید راستے کھلے کہ وہ بات چیت کر سکیں, اپنے والد صاحب سے مل سکیں. یہ ان کا ایک انسانی حق ہے جو کبھی نہیں چھیننا چاہیے کہ اس ایسولیشن میں اور جس قسم کی قید وہ اس وقت سزا وہ بھگت رہے ہیں یا جیل میں ہے, اس کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے, ہمیں کچھ زیادہ معلوم نہیں کہ ایسا شاید کسی کو ایسی نصیب نہیں ہوئی جو ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے ان سے آ کے ملیں, ان سے بات کریں جس وقت آپ مصیبت میں ہوتے ہیں, مشکل میں ہوتے ہیں. یہ سب والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک فطری بات ہے, اور بچوں کے لیے بھی ایک فطری بات ہوتی ہے. لیکن ایک لیڈر کی خواہش اس وقت کیا ہو سکتی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے, جس نے 5 اگست کی کال دی ہے, سب کو کہا پیک پر لے کے جانا ہے, لیکن اپنے بچوں سے کہا گیا کہ آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. اچھی بات کی ہے انہوں نے. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاسم بن سلیمان پاکستان میں کبھی رہے نہیں. وہ پاکستانی نہیں ہے, پاکستانی شہری نہیں ہے. کوئی بھی غیر ملکی پاکستان میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. جب کسی کو ووٹ کا حق نہیں ہے وہ کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ جو معافی چاہتا ہوں, جو سیاسی آزادیاں ہوتی ہیں آئین کے مطابق وہ صرف شہریوں کو ملتی ہیں, غیر ملکیوں کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہ عمران خان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے شہری تو نہیں ہیں. انہیں ویسے ہی حصہ نہیں لینا چاہیے پاکستان میں. اور اس نے اچھا کیا ہے, ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ حصہ اگر لیں گے تو کیا ہوگا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کو پکڑ کے جیل میں اندر بند کر دیں. لیکن باہر رہ کے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم جد و جہد کریں گے اور اپنے باپ کی مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اگر وہ یہ کوشش جاری رکھتے ہیں اور خان صاحب کی رہائی کی مہم کو جاری رکھتے ہوئے مزید ملاقاتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, کامیابی کی بات کو چھوڑ دیں کہ کامیابی ہوتی ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یا نہیں. زندگی میں جو باتیں ہم کرتے ہیں, جو کام ہم کرتے ہیں, وہ سب انجام کو نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے, سیدھے راستے پہ آپ چلیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے لیے باہر بیٹھ کے جہاں جہاں جس سے بات ہو سکتی ہے ان کو کرنی چاہیے, وہ کر رہے ہیں, اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. باقی یہ کہ کامیابی ہوتی ہے یا نہیں یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. اور اگر کامیابی انہیں ہوتی ہے تو یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی کے 2 بیٹے تحریک چلائیں اور باپ جیل سے باہر آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کئی عوامل اس میں کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے پاکستان ہیں کے اندر کیا تحریک ہے, یہاں طاقت کا توازن کیا ہے, اتنا سمپل نہیں ہے جس انداز میں کہا جا رہا ہے. لیکن شامی صاحب, آپ کی نظر میں خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ کا ان کے بیٹوں کو لے کر موقف کیوں برعکس ہے؟ متضاد بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ اور کیا جو کوششیں کر رہے ہیں قاسم اور سلیمان وہ رنگ لا سکتی ہیں؟ اچھا, اس میں تضاد تو میرے خیال میں اس وجہ سے ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی خواہش ہے, شدید خواہش ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ پاکستان آئیں. اس کی ایک وجہ مجھے ویسے یہ بھی نظر آتی ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ پھر پارٹی پہ جو ہے کچھ خاندان کا کنٹرول بڑھ جائے گا اگر وہ یہاں پہ موجود ہوں, جو کہ ابھی ان کی کوئی سنی نہیں جا رہی. انہوں نے تھوڑی فرسٹریشن کا اظہار بھی کیا آج مشال یوسف زئی کی سینٹ کا ٹکٹ ملنے پہ حوالے سے. تو ایک وجہ تو میرے خیال سے یہ ہے. دوسرا ایک جو ہے بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی, اچھا خان صاحب وہ اس لیے نہیں چاہتے, ظاہری بات ہے کیونکہ ان کے بچے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہوں گے یقیناً, کوئی بھی باپ نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں آ کے کسی اس طرح کے مسئلے میں پھنس جائیں جو خان صاحب خود پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں, میں یہ چیک کر رہا تھا, 7 مارچ کو جو ہے ایک امریکی حکومت کی ٹریول ایڈوائزری جاری ہوئی پاکستان کے سفر کے حوالے سے. اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں 2 لائنوں کا. انہوں نے کہا, امریکی شہریوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بغیر اجازت کے احتجاج یا مظاہرے میں حصہ لینا مقامی قانون کے خلاف ہے اور اس سے گرفتاری ہو سکتی ہے. اچھا, سوشل میڈیا پر پاکستانی حکومت, فوج یا حکام کے خلاف تنقیدی مواد پوسٹ کرنے سے بھی گرفتاری کا خطرہ ہے. اور پھر یہ کہ
امریکی سفارتخانہ اور قونصل خانے گرفتار امریکی شہریوں کی مدد کرنے کی محدود صلاحیت رکھتے ہیں، خاص طور پر دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے. اچھا، اس طرح 1 اگست کو یو کے گورنمنٹ نے بھی اپنی ٹریول ایڈوائزری اپڈیٹ کی ہے. تو جو لیٹسٹ ایڈوائزری ہے اس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے شہریوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ تمام جو سیاسی مظاہرے ہیں یا بڑے کراؤڈز ہیں ان سے دور رہیں. اچھا. اور پبلک ایونٹ سے دور رہیں. اور اگر جو ہے آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ پھنس جائیں تو فوری طور پہ کوئی محفوظ راستہ اختیار کریں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے ویزا حاصل کر کے آنا ہے اور بطور برطانوی شہری آنا ہے، کیونکہ نائکاپ ان کے پاس نہیں ہے، علیمہ خان صاحب ہے کہہ رہی، تو پھر ان کی اپنی حکومت ان کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ بھئی اگر پاکستان جا رہے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں. تو لیگلی یہ ٹریول ایڈوائزری کا مطلب یہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے تو ہماری آپ کو مدد دینے کی صلاحیت بڑی محدود ہے، ہمارے پہ نہ رہیے گا. اچھا. تو یہ ان کی اپنی حکومت کی تجویز ہے ان کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو انٹرویو میں جو میں نے شروع میں بات کی، تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے خان صاحب کے بیٹوں نے ان کی قید کا، تو وہ شاید بہت بدتر ہے اس سے جس حال میں خان صاحب ایکچولی رہ رہے ہیں. اچھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو جان پوچھ کے بھی یہ بتایا جا رہا ہے شاید کچھ خاندان کے لوگوں کی جانب سے، تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ جلد از جلد پاکستان آئے. اچھا، میرا خیال ہے ارباب اختیار نے بھی جو ہے یہ بات محسوس کی، اور اس لیے آج خبر آئی ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے خان صاحب نے اپنے بچوں سے. آپ اسپیسیفکلی خاندان کی بات کر رہے ہیں یا اس میں پارٹی کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں؟ میں کون خاندان چاہتا ہے کی کہ وہ بات آئیں، کر رہا ہوں. کون چاہتا ہے وہ نہ آئیں؟ میرا خیال یہ کہ ان کا سب سے زیادہ رابطہ علیمہ خان صاحبہ سے ہے، تو میں انہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اچھا، دوسرا ایک اور چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں، ان کا انٹرویو اگر آپ نے دیکھا تو ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، اگر وہ کرپشن ہی کرنی ہوتی تو وہ جو پارٹی ایک بڑی پارٹی کی طرف سے ان کو آفر تھی وہ جوائن کر لیتے، اپنی پارٹی بنا کے اتنی لمبی سٹرگل نہ کرتے. دوسرا، عدالتی نظام پہ بھی انہوں نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا. تو اصل میں دلچسپ بات یہ کہ جو ابھی کرنٹ سسٹم ہے ہمارے یہاں، فوج اور جوڈیشری اور حکومت جو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اس کے آرکیٹیکٹ اور بینیفیشری پہلے خان صاحب خود ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا اس وقت جو ہے وہ فوج اور جوڈیشری جو ہے اس نے جب اپوزیشن کو مفلوج کیا ہوا تھا تو ثاقب نثار صاحب اور فیض حمید صاحب بہت اچھے نظر آتے تھے. تب وہ 1 پیج کے گن گاتے تھے ہیں. اور اب آپ دیکھیں اصل میں خان صاحب بھی تو اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو کچھ ریفارم کر دیتے، کوئی عدلیہ کا نظام، کوئی پولیس کا نظام، کوئی چیز تو ایسا کرتے. ابھی آپ دیکھیں، میں خبر دیکھ رہا تھا محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں ایک جیل بنا رہے، بڑی شاندار قسم کی، سنا ہے وہاں پہ بڑی سہولیات ہوں گی. تو کم از کم ان کے ویژن کو تو داد دیں اور کچھ نہ بھی کریں. تو بات یہ کہ جب خان صاحب یہ کھیل کھیل رہے تھے اور جیت رہے تھے تو یہ کھیل تھا. اب یہ اسلام، جہاد اور انصاف کا معاملہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو وہ جس طرح خود جب جیت رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو اسی طرح ہی رہنے دیں ایک کھیل کی طرح، اور سسٹم کے اندر سٹرگل کریں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ الٹیمیٹلی نکل آئے گا، جس طرح یہ پی ڈی ایم کے لیے راستہ نکلا. یہ میری ان کو تجویز ہے. لیکن سیاست تو ایک کھیل نہیں ہے نا، سیاست میں آپ کھیل لے کر آئیں گے تو وہ کھلواڑ کر جائے گی. جواب کسی آپ نے کہا کہ ان کے بیٹوں نے امریکہ سے توقعات باندھی ہیں، تو کیا امریکہ ان کی توقعات پہ پورا اترے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی تھی امریکہ کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، امریکہ مجھے ہٹا رہا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے ایک آڈیو آئی تھی اسد عمر، پہلے وہ امریکہ کے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا. تو میں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے کس سے کھیلنا ہے، پاکستان کے قانون سے، پاکستان کی ریاست سے؟ تو بات یہ کہ وہ وقت بدل جاتا ہے نا، حالات بدل جاتے ہیں. اسی امریکہ سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ کس حد تک مدد کر سکتا ہے اور خان صاحب کے بیٹے کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے باپ کی رہائی میں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایرانی صدر اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان میں 2 روزہ دورے کے لیے موجود ہیں اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران اسرائیل کشیدگی ابھی ہوئی تھی حال ہی میں، اور اس کشیدگی کے بعد ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ ہے. تو اس دورے کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، روایتی دورہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا اس دورے کو؟
دیکھیں اس دورے کی دعوت خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے وزٹ کے دوران، ایران کے وزٹ کے دوران انہیں 26 مئی کو دی تھی۔ اس وزٹ کے حوالے سے جو توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں، ایک غیر معمولی صورتحال ہے وزٹ کی، اس لیے کہ جب ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات دیکھتے ہیں نا، اس کی ایک تاریخ ہے، ایران سے ہمارے تاریخی جغرافیائی نظریاتی رشتے ہیں اور تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا ہے۔ ابھی یہ کل کی بات ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی وزیر خارجہ دہلی میں اور اسلام آباد آئے تھے، وہ اس میں غیر جانبدار تھے، وہ جنگ بندی میں تو سرگرم تھے، لیکن جب اسرائیل ایران کشیدگی آئی تو پاکستان جانبدار تھا، اسرائیل کے خلاف تھا اور ایران کا کیس پیش کیا پاکستان کے پرائم منسٹر نے دنیا بھر کے اندر، اور پاکستان نے اپنا وزن جو ہے ایران کے ساتھ ڈالا، اور یہی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے پاکستان کو ایک عظیم دوست اور محسن ملک قرار دیا تھا، اس لیے کہ پاکستانی قوم بھی، پاکستانی حکومت بھی اور پاکستانی میڈیا بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اب ایران جو صورتحال اپنا وزن پاکستان کی طرف ڈال رہا ہے یا بھارت کی طرف؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کیا کہ جب اسرائیل ایران کی کشیدگی ہوئی تو بھارت نے اپنا وزن اسرائیل کے ساتھ ڈالا، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ موساد وہاں پر متحرک تھی اور اس کے ساتھ انڈینز بھی وہاں پر متحرک نظر آئے۔ ایران کے اندر سے جو ایران کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایران کے ایک اور پریزیڈنٹ جو شہید ہو گئے، ابراہیم سلیسی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور اس وقت بھی کچھ معاہدے ہوئے تھے۔ دیکھیں بات یہ کہ اب ایران اس نئی صورتحال کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کے لیے تو حالات بڑے سازگار ہیں۔ دیکھیں وہ جو ایک پہلگام کا واقعہ تھا، شر میں سے خیر نکلا، پوری صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور اب ملکوں کے درمیان کوئی جنگ و جدل نہیں ہو رہا ہے، اب ہے معاشی اور تجارتی تعلقات، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے بھی تجارتی تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حجم ہے، یہ 10 ارب ڈالر تک اس کے معاہدے ہو رہے ہیں، کیا یہ نتیجہ خیز ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک اچھا دور ہے اور اس کے پاک ایران تعلقات پہ بڑے مثبت جو ہے اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس دورے سے ایک روز قبل پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، تو اس دورے کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں وہ پاکستان فورن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان فورن آفس نے یہ کلیم کیا ہے، ایکچولی کیا ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی علم ہو نہیں سکے گا۔ امریکہ جو ہے نا وہ اس قسم کے دورے کو مانیٹر کرتا ہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ وہ فکر مند اس لیے نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی زیادہ قسم کی ٹریڈ یا گیس کا کوئی ٹرانسفر کا کوئی سلسلہ اگر بنتا ہے تو اس میں پھر ایران کے متعلق امریکہ تشویش ظاہر کرے گا۔ اس دورے کو تو اس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہے، وہ سویلائزیشنل کلچرل تو تھے، لیکن دونوں میں عدم اعتماد موجود رہا ہے، اور ایران پاکستان کا ایک ڈیفیکلٹ نیبر رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب جو حالیہ واقعہ جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایران کے رویے میں تبدیلی آئی ہے جو ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ ایران میں تو ایک نغمہ ایک ریلیز ہوا ہے تشکر پاکستان کا، جو کہ وہ میڈیا میں موجود ہے اس وقت۔ لیکن امریکہ کا رویہ تو مزید سخت ہوا ہے نا ایران کو لے کر، تو ہمارے تجارتی تعلقات ایران کے ساتھ کیا وہ ہضم ہو سکیں گے؟ پھر گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہو سکیں گے، اگر ہوں گے تبھی ہو سکیں گے نا۔ اس وقت پاکستان اور ایران میں ٹریڈ بہت لیمیٹڈ ہے، اگرچہ ہم نیبر ہیں، ہم بڑی تاریخی رشتوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ریلیشن شپ بہت محدود ہے۔ آپ کی تھوڑی بہت وہ ٹریڈ، وہ بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اچھا، دوسرا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ بڑی محدود قسم کی ٹریڈ ہے، تو اگر تھوڑی بہت تو اضافہ ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا پاکستان جو گیس کا پروجیکٹ ہے اس کو ریوائیو کرے گا، وہ فی الحال نہیں کر سکتا پاکستان، کیونکہ اس سے پھر مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ وزٹ پاکستان کے لیے بھی اور ایران دونوں کے لیے یوزفل ہے، دونوں میں کم از کم ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے لازم ہے کہ کچھ نیبرز کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہوں اس کے۔ ایک صرف چین ہی رہ گیا ہے جو تعلقات خراب نہیں ہونے دیتا، تو اس لحاظ سے اس وزٹ سے یہ ڈیفینیٹلی فائدہ جو ہے ہوگا۔ باقی رہا اگر آپ بارڈر ٹریڈ کو بڑھائیں اور اس کے علاوہ
बायलैटरल ट्रेड उन आइटम्स की हो जो कि नॉन मिलिट्री आइटम्स हैं, तो फिर शायद कोई इतना इतराज़ नहीं होगा। तो ठीक है। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, और ईरान की भी मजबूरी है। देखिए ईरान की मजबूरी ये है कि उसको ट्रेड की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से उसकी बहुत सी ट्रेड महदूद हो गई है। पाकिस्तान के साथ ये है चूँकि बॉर्डर लिंक है तो चीज़ों की मूवमेंट आसान है और ख़र्च भी कम होता है, फ्रेट के चार्जेस जो हैं वो कम होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ईरान से चीज़ें लेता है, आपके यहाँ फ्रूट बहुत सा वहाँ से आता है, और उसके अलावा बलूचिस्तान में बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं जो स्मगल भी होती हैं, ट्रेड भी होती है। तो अगर आप उसको ट्रेड में कन्वर्ट कर दें, खासकर बॉर्डर ट्रेड में कन्वर्ट कर दें, तो उससे ये है कि बलूचिस्तान के अंदर भी गुर्बत और अफलास के मसले को एड्रेस करने में मदद जो है आपको ठीक है। तो आप कह रहे हैं दोनों ममालिक के लिए ये दौरा यूजफुल दिखाई दे रहा है। जोन कायम करने की बात हो रही है बॉर्डर पे। नहीं, वो तो पहले भी हुई है। आपके बॉर्डर ट्रेड के एक पॉइंट पे बॉर्डर ट्रेड मौजूद है, आजकल बंद की हुई है। ठीक है, बातें तो हो रही हैं लेकिन अमल दरामद किस हद तक होता है ये भी देखना भी बाकी है। रसूल बख्श साहब, तिजारती हजम बढ़ पाएगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस दौरे के नतीजे में? मेरा ख्याल है इसका इन्हसार ईरान की हुकूमत पे है। हम तो चाहते हैं कि तिजारत को हम तोसी दें। हमारे आम वहाँ जाते थे वो कभी बंद हो जाते हैं, किन्नू जाते थे वो भी बंद हो गए, तो महदूद हो गए। पाबंदियाँ लगा दी हमारी तरफ से। चावल बहुत पसंद किया जाता है, उसके ऊपर भी पाबंदी है। स्मगल होता है उस तरफ को, ये चीज़ें सारी होती हैं। तो ये वहाँ की हुकूमत पर है कि जब से वहाँ पे इस्लामी इनकलाब आया है उसके बाद से ताल्लुकात तो हमारे अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन तमाम खुश फहमियों और ख्वाहिशों और काविशों के बावजूद हमारे ताल्लुकात काफ़ी पेचीदा रहे हैं और अब भी पेचीदा हैं कि कुछ गिरोह अफ़गानिस्तान की तरह जिस तरह वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गिरोह वहाँ भी ईरान की सरहद के पार भी बैठे हुए हैं, और उनको भी शिकवा रहता है कि पाकिस्तान की साइड पर भी ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो हमेशा ईरान की सलामती के लिए ख़तरा रहे हैं। ठीक है, ये सलामती के मसाइल हैं। और फिर इसके बाद जो मशरिक़ वस्ती में एक ताकत का तवाज़ुन है और उसमें जो खींचातानी रही है सऊदी अरब के बुलाग की और ईरान के बुलाग की, उसमें पाकिस्तान को एक फ़ाइन लाइन चलनी पड़ी है, और अब भी हम वही कुछ कर रहे हैं। और देखें अमेरिका के साथ अब हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और ईरान के साथ भी एक दिन हो सकता है कि वो बेहतर हों, उनकी ख्वाहिश भी है। लेकिन यह है कि ये फ़ैसला फिर तेहरान में होगा, और तेहरान में यह फ़ैसला कौन करता है। तो इस वक्त ईरान काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है। अच्छा, और अच्छा है कि वो पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान के लोग और हुकूमत हमेशा की तरह जो हमारी रिवायती मोहब्बत है ईरानियों के साथ, ईरान के साथ, वो हमेशा साथ रहेगी। लेकिन हम अपने मफाद की खातिर एक हद तक उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो कोई इतना खुशकुन सूरत हाल में नहीं है। हमारी तरफ भी तो हर तरफ से हमारे हरीफों ने हमले किए हुए हैं। तो उसके पेश नज़र हमें ज़रा देखना होगा कि हम किस हद तक आगे जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक तिजारत का ताल्लुक़ है वो हम कर सकते हैं। गैस हम नहीं ले सकते, गैस का मुआहदा गलत अंदाज में हुआ था। मैं कहता हूँ गलत हुआ था, पाकिस्तान के मफाद में नहीं था। ठीक है। और जब किसी की एक हुकूमत की आखिरी 2 महीने थे, जल्दी में जाके उन्होंने वो मुआहदा कर दिया, और उसके नतीजे लेकिन आप कह रहे हैं तिजारत की जहाँ तक बात है तो वो की जा सकती है। उस्मान शामी साहब, जो गुजरे दिनों में हुआ उस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र ईरानी सदर का दौरा और ब्लॉक की सियासत के पेश नज़र कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? अच्छा, जब वो ईरानी सदर वहाँ से चल रहे थे जहाज़ पे बैठने से पहले उन्होंने गुफ्तगू की आज, उसमें 2 बातें उन्होंने बोली। एक तो यही कि हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं $10 बिलियन तक। दूसरा उन्होंने कहा कि हम BRI इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा, उसका मतलब ये है कि जो CPEC जो वो भी हिस्सा है BRI का, जो चाइना का इनिशिएटिव है। तो एक बात तो ये कि जहाँ तक आपस की ट्रेड का ताल्लुक है तो वो शायद उसका हुजूम फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ना बढ़ सके, क्योंकि एक तो आप देखें अगर कोई बैंकिंग
کی رکاوٹ نہ ہوتی اور پابندیاں نہ ہوتی ایران پہ تو ہم ایک اچھے نرخوں پہ تیل بے تحاشا وہاں سے لے سکتے تھے. تو یہ والیوم بڑھانا تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جب تک کوئی امریکہ کے ساتھ ایران کا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو سی پیک کی ایکسٹینشن کا انہوں نے حصہ بننے کا جو خواہش کا اظہار کیا ہے, تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چابہار اور گوادر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن اب جو نئی صورتحال علاقے میں جس نے جنم لیا ہے اس میں یہ کہ نہیں, یہ ایک جو بیلٹ کا حصہ ہے یعنی ایک پروجیکٹ کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں جو اہم بات ہے وہ چین, روس, ایران, پاکستان, یہ چاروں ممالک جو ہیں, اور اس میں پھر آپ سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں وہ بھی شامل کر لیں, ان سب کا اس وقت جو خطے کے مستقبل کے حوالے سے تقریباً ایک موقف ہے. وہ جو افغانستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی تقریباً ان تمام ممالک کا ایک موقف ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے نہیں ہوا تھا, یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی تبدیلی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں, آپ نے جو بلاک کی سیاست کی بات کی, تو میں آج کل طرح طرح کے تبصرے دیکھ رہا ہوں, لوگ باتیں کرتے ہیں کہ امریکہ اور ہم کبھی چین کو ناراض کر رہے ہیں, پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کے, اور یہ تو پہلی بات تو یہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں امریکہ کے قریب بھی رہا ہے, دور بھی رہا ہے, چین کے ساتھ تعلقات پہ فرق نہیں پڑا. جو امریکہ کے ساتھ آج ہمارے تعلقات ہیں یہ ٹرانزیکشنل ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے اتحادیوں اور ان کا خیال نہیں رکھا, وہ جو اچھی ڈیل دے رہا ہے ان کو وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, جو ان کے طرف نہیں آ رہا اس کو وہ تنقید کا نشانہ بنا. چین کا یہ معاملہ نہیں ہے, چین کی تھنکنگ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے. ہنری کسنجر کی ایک کتاب ہے آن چائنا, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ چائنیز جو ہے وہ ہار اور جیت میں نہیں سوچتے, وہ سوچتے ہیں کہ اسٹریٹجک پیش قدمی مل رہی ہے یا اسٹریٹجک ریٹریٹ ہو رہی ہے, تو وہ اسی طرح ہی اپنے معاملات جو ہے وہ لوگوں سے چلاتے ہیں ٹھنڈے دل کے ساتھ, اور یہ کہ وہ اسٹریٹجیکل ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب لوگ ہماری طرح جذباتی انداز میں نہیں سوچتے. چین کو بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے کیا معاملات ہیں اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا. اچھی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں پروگرام میں بریک کی جانب بڑھنا ہے اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پر امریکی ٹیرف میں 10% کمی اور امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری معاشی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. سب سے پہلے سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس معاہدے کے پاکستان پر اثرات کیسے مرتب ہوں گے اور کب تک ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عسکری محاذ پر جیت نے پاکستان کی دنیا بھر میں اہمیت کو بڑھا دیا ہے. نہیں تو یہی ٹرمپ صاحب تھے جب ماضی کے اندر برس اقتدار آئے تو افغانستان کے تناظر میں وہ ٹارگٹ پاکستان کو کرتے تھے کہ جی اپنی سیکورٹی کی پالیسی میں بھی پاکستان ذمہ دار تھا, افغانستان میں بھی پاکستان ذمہ دار تھا. مطلب یہ کہ جیت کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ہار کا کوئی باپ نہیں ہوتا. آج دیکھیں نا وہ نریندرا مودی صاحب بیچارگی کی علامت بنے بیٹھے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر ہی وہ ملزم ہیں. اب بات ہے کہ انہوں نے صورتحال کے اندر جو پاکستان کی طرح کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اس میں اصل بات جو سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کھڑا کر رہے تھے بھارت کو چین کے مقابلے میں اور پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. پاکستان نے عسکری محاذ پر خود کو منوا لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آج کی لیڈرشپ یہ ایک فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے اور معاشی محاذ پر جب تک ہم سرخرو نہیں ہوں گے ہمارا وقار دنیا میں بلند نہیں ہو سکے گا. اصل چیز معاشی چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے جو آپ کی اصلاحات اور اقدامات کا سلسلہ ہے یہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے, تبھی پاکستان کھڑا ہوگا اور دنیا بھر میں پاکستان کا مقام. لیکن ایک سوال جو بڑی شدت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آخر صدر ٹرمپ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں پاکستان پر؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا فوکس اس وقت سیکیورٹی اور اسٹریٹجی پہ نہیں ہے, اکانومی پہ ہے, اکنامک ریلیشنز پہ ہے. جب بھی امریکہ کا فوکس سیکیورٹی اور اسٹریٹجی پہ جائے گا انڈیا کی اہمیت پاکستان سے بڑھ جائے گی. وہی دوسرا یہ ہے کہ ابھی امریکہ اور چائنا میں نیگوسیشن چل رہے ہیں ٹریڈ کے بارے میں. تو اگر تو اس نیگوسیشن کے رزلٹ کوئی پازیٹیو آ گئے, یعنی کوئی چائنا کی مرضی ہو گئی, کچھ امریکہ کی ہو گئی, کوئی راستہ نکل آیا, تب تو شاید یہ ریلیشن شپ چلتا رہے. پھر وہ امریکہ چین کے اتنا زیادہ فوری طور پہ خلاف نہیں ہوگا, ہلکا پریشر بلڈ کرے گا, اور اس لیے پاکستان سے ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, چلتا رہے گا.
اور تیسری اس کی وجہ جو ہے وہ ریلیشن شپ کے امپروو ہونے کی وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں جو اس وقت ٹرمپ کی تھنکنگ ہے اس تھنکنگ میں اور پاکستان کی تھنکنگ میں اوور لیپ ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں، اس کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے افغانستان کے حوالے سے بھی امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان سے ٹیررزم جو ہے وہ ٹرانس نیشنل بنے، یعنی دوسرے ملکوں میں جائے، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو افغانستان پہ پریشرائز کرے گا، اور جو پاکستان کی جو اپنی پالیسی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم چل رہا ہے وہ اوریجنیٹ وہاں سے کرتا ہے، تو یہ وہ پالیسی ہے جس کو امریکہ سپورٹ کرے گا کہ یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان کی اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ضرورت بنتی ہے کہ افغانستان کو مینیج کرنے میں پاکستان اس وقت ہیلپ فل جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول بخش رئی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ پاکستان کی معاشی ترقی میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ حقائق کو سامنے رکھیں جو پاکستان میں نہیں رکھے جا رہے۔ 29% سب کے اوپر لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ جب تک کہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے یہ 29% رہے گا۔ اب ایک پوری لسٹ موجود ہے ان ممالک کی کہ جن پر صرف 10% لگایا ہے، ان میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، کئی ممالک ہیں۔ کچھ ممالک ہیں جن کے اوپر 15% لگایا ہے، جن میں ایجپٹ ہے، اسرائیل ہے، کچھ اور ممالک ہیں، اور جن کو کوئی سزا کے طور پر وہ کر رہے ہیں وہ برازیل ہے، اس کے اوپر 40% لگا دیا ہوا ہے، اور میکسیکو کو اور چین کو اور انڈیا کے اوپر لگا دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں ہم سے۔ نیگوشیٹ جب کریں گے تو حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ غلط پاکستان میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے رعایت کر کے 10% کم کیا ہے، 29% تو سب پہ لگایا تھا، آپ کے اوپر انہوں نے کوئی مہربانی نہیں کی، آپ کے اوپر بہت بڑا ٹیکس لگایا ہے، اور پھر آپ نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہاں سے آپ دودھ منگوائیں گے، چیز منگوائیں گے، دہی منگوائیں گے، انڈے منگوائیں گے، مرغیاں منگوائیں گے، گوشت لیں گے، یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں آپ وہاں سے لیں گے، اور وہاں سے تیل لیں گے، اور وہاں سے گیس لیں گے۔ چین آپ کے قریب ہے اور یہ ایران آپ کے قریب ہے، لیکن وہ آپ وہاں سے منگوائیں گے، بے شک منگوائیں وہاں سے، لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وہ ہم نے 10% کم کروا دیا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ذرا فیکٹ دیکھ لیں، میں پوری لسٹ موجود ہے نیو یارک ٹائمز میں، سارے اخباروں میں چھپی ہے کہ سب کے اوپر کتنا لگایا تھا، وہ آخر میں لکھا ہوا ہے، وہ نیگوشیٹ ہو کے اب کتنا ہے، 19% پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر عثمان شامی صاحب، آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مہربانی نہیں ہے؟ اصل میں اس کی وجہ ہے جن ممالک کے اوپر 10% ٹیرف ہے وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ امریکہ کا ٹریڈ سرپلس ہے، یعنی امریکہ کی ایکسپورٹ ان ممالک کو زیادہ ہے اور وہاں سے کم چیزیں آتی ہیں، وہ ممالک ہیں، یہ گروپنگ ہے۔ پاکستان کا آپ موازنہ کریں ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ان ممالک کے ساتھ کیسے سرپلس ہے، تو وہ آپ ان ممالک کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو 20% ہے ویتنام اور بنگلہ دیش، تو 1% جو ہے پاکستان کا ان سے کم ہے۔ اب یہ پاکستان کو ڈیل اچھی ملی ہے یا بری، یہ تب پتہ لگے گا جب انڈیا کا معاملہ کلیئر ہوگا، ابھی وہ 25% ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو صدر ٹرمپ ایک انڈیا پہ پریشر بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے $45 ارب کا بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ صرف $3 بلین کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے تمام ممالک کو کہ یہ ڈیفیسٹ کم کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب انڈیا سے انہیں کیا چاہیے، انڈیا میں ان کو ایکسیس چاہیے ایگریکلچر سیکٹر کا اور آٹو موبائل سیکٹر کا، کہ ہماری وہاں پہ ایکسپورٹ ہو سکے ان دونوں سیکٹرز میں۔ یہ دونوں ہائیلی پروٹیکٹڈ سیکٹرز ہیں بھارت کے، اور وہ ابھی تک جو ہے کوئی یعنی نیگوشیٹ کوئی کرنے پہ تیار نہیں ہے یا کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ تو میرا خیال یہ کہ ہمیں ڈیل اچھی ملی ہے یا بری ملی ہے، اس کے لیے انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ حتمی ڈیل کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں صرف پریشرائز کرنے کے لیے بھارت کو استعمال کر رہے تھے یا واقعی کوئی ان کے ذہن میں پاکستان کے حوالے سے مستقل تبدیلی؟ امریکہ کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ راتوں رات تو اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، بہت بڑا بیان تھا، تو اس ساری سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو نیچا دکھایا جا رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ مسلسل نیچا دکھا رہے ہیں، مودی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر نیگوشیٹ نہیں کرو گے تو پھر اگلے 3 سال یہ معاملہ روز ہوگا تمہارے ساتھ، تو اگر تو مودی صاحب جو ہے ان کو یہ رعایت دے دیتے ہیں
تو میرے خیال سے تھوڑا برتاؤ میں بھی نرمی آ جائے گی. تو اس لیے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کیا ڈیل ہوتی ہے ان کی, اس کے بعد پھر ہم جو ہے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ صرف ہمیں ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں یا واقعی میں ان کے ذہن میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے مستقل پاکستان کے حوالے سے. لیکن مودی صاحب کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو پاک بھارت جنگ کی بندش تھی اس میں امریکہ نہیں, اس میں رول ہوا ہے, یہ اس طرح کی کوئی چیزیں کرنی پڑیں گی انہیں. پارٹنر تو بھارت ہی ہے نا, لیکن پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات یہیں تک رہتے ہیں یا قربت مزید بڑھتی ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.